अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में जाहिदा निसार मैम का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है रिश्ते नाते इन अहमदी जमात एंड मुस्लिम्स। मुसलमान लोग और अहमदी जमात में रिश्ते नाते, और इस रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी लेने के लिए हमने दावत दी है जाहिदा मैम को। तो आए जाहिदा मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू ऑल। थैंक यू। फिर मुझे बोलने का मौका दिया। और अस्सलाम वालेकुम जी। अमीर फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्योर डिस्कशन में एक दफ़ा फिर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं सारे ग्रुप वालों से भी, प्यारे साथियों से कहूँगी कि मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए शुक्रिया। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो है रिश्ते नाते, मतलब कि रिश्तों के सिलसिले में जो जमात अहमदिया में मसाइल हैं उनके ऊपर बात करूँगी। जमात अहमदिया में लड़के या लड़कियों, बच्चों का रिश्ता मिलना कोई मुनासिब तालीम के लिहाज से शक्ल सूरत आदात या मतलब जैसे भी मुनासिब रिश्ता आप तलाश कर रहे होते हैं तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और बहुत सारी ऐसी बातों को अहमियत देते हैं जो कि गैर ज़रूरी बातें हैं। जैसे कि ये अहमियत देते हैं कि कोई ओहदेदार हो तो उसका बच्चा हो, या बहुत ज़्यादा अमीर हो तो, या बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिफाइड हो। क्वालिफिकेशन सब में होती है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता। और जो हाई क्वालिफाइड होते हैं उनके मुताबिक भी रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि आगे से रिश्ता जिनसे किया जाता है वो झूठ बोलते हैं। इन सारी बातों के बावजूद ये जमात से बाहर शादी नहीं होने देते। इसके लिए ये कहते हैं कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपके अकीदे को शादी के बाद ससुराल वाले बुरा कहें? ये कोई इस्लामी अकीदा नहीं है, ना ये इस्लामी असूल है। अगर आपका अकीदा इस्लामी है तो आप बिला झिझक कह सकते हैं कि हमने इस्लामी असूल के मुताबिक शादी की है, मगर चूंकि इनका रवैया इस्लामी नहीं होता, ना ही ये इस्लामी असूल है, इसलिए इनको ये कहना पड़ता है कि हम इसलिए गैर अहमदियों में शादियां नहीं करते क्योंकि बाद में ये हमें बुरा भला कहेंगे। ये कोई इस्लामी असूल नहीं है मेरे मुताबिक। इस्लाम में तो ऐसा कोई उसूल नहीं बताया गया, बल्कि इस्लाम में तो ये है कि आप अपने मजहब से बाहर भी शादी कर सकते हैं, अलबत्ता वो किसी इल्हामी किताब के मानने वाले हों। अगर कोई साहिब किताब नहीं है तो इसके साथ शादी ना करो, लेकिन साहिब किताब यानी कि एक मुसलमान एक यहूदी से शादी कर सकता है, ईसाई से शादी कर सकता है। लेकिन ये अपने ही मजहब के मानने वालों, जैसे मुसलमान दूसरे मुसलमान हैं, उनके साथ शादियां करने की इजाजत नहीं देते। इस तरह करके ये खुद अपने ही असूल बनाते हैं। इनके सारे बनाए हुए असूल जो हैं वो खुद साख्ता हैं, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक हदीस में यहाँ पे पढ़ूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अहदसा फी अम्रिना हुआ मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दन, यानी जिसने हमारे इस दीन में ऐसा तरीका इजाद किया जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है तो वो मरदूद है। ये सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 211, हदीस नंबर 2697। तो इनके खुद के इजाद किए हुए उसूल हैं। इस तरह के कवानीन इजाद करके ये दीन इस्लाम में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से फिर ये खुद सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं। जैसे ये हमें सजा देते हैं, अगर किसी ने गैर अहमदी में शादी कर ली है तो उसको सजा देते हैं। सजा के मुस्तहिक वो नहीं है जो शादियां करते हैं गैर अहमदी से, मतलब कि मुस्लिम से शादियां करते हैं अहमदी होते हुए, वो इस सजा के मुस्तहिक नहीं है। ये खुद सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं असूली तौर पे।
اس کے ساتھ ہی بڑا مضحکہ خیز انکشاف ہوتا ہے کہ کسی کو تو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکے اور کسی کو نہیں دیتے۔ اگر کسی نے جماعت سے باہر شادی کی ہو اپنے بچے کی یا اپنی، تو باقاعدہ طور پر فون کر کے یا خط لکھ کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے یہ شادی کی ہے، جو اس کے لیے آپ نے حضور سے اجازت لی تھی؟ اب اگر یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر جب کوئی غیر احمدی یعنی کہ کوئی احمدی مسلم سے شادی کرتا ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور سے اجازت لو پھر شادی کرنا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور ہیں کون آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے، کہ آپ کس سے شادی کریں، اپنی یا اپنے بچوں کی؟ کس سے شادی کرنی ہے آپ کو اور کس سے شادی نہیں کرنی؟ ایک لڑکی جس کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ولی ٹھہرایا ہوا ہے، تو وہ اس کا باپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے حضور سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ کے والدین آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، آپ کو پیار دیتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کی خوشی اور غمی میں شامل ہوتے ہیں، آپ کا سب کچھ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ پھر شادی کرنے کے لیے حضور کہاں سے آ دمکتے ہیں؟ اور جب وہ والدین جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، تو جب آپ کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کر سکیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور ایک اور بات یہاں شاید میں پہلے ذکر کر چکی ہوں یا نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے یہ کسی کو تو اجازت دے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے۔ اگر کوئی بڑا آدمی جیسے کوئی امیر کبیر ہو یا کہ کوئی عہدے دار ہو یا مطلب جس کے تعلقات ہوں کسی بڑے عہدے داروں سے، تو اس کو تو اجازت مل جاتی ہے۔ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے اس بات کو۔ مگر وہی بات اگر کوئی ہمارے جیسا کرتا ہے تو اس کو جماعت سے نکال دیتے ہیں، اخراج کی سزا دیتے ہیں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پیرنٹس کو بھی۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی مرزا صاحب کے بارے میں۔ مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے ضد کی، وہ تو احمدی نہیں تھی۔ نہ صرف انہوں نے ضد کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمان پہ پڑھوا دیا ہے۔ تو مرزا صاحب کا نکاح جو ہے وہ آسمان پہ پڑھایا جا سکتا ہے اور ہمیں زمین پہ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ سوری میں چھوٹی چھوٹی سی آڈیوز کر رہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے مجھے یاد آتی جاتی ہیں پوائنٹس وہ میں پھر بول دیتی ہوں۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جب انہوں نے اپنا نکاح آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھا دیا غیر احمدی سے، اور ہمیں زمین پہ بھی جینے کا حق نہیں ہے، اس طرح تو پھر اگر سزا دینی ہے تو سب سے پہلے مرزا صاحب کو دیں سزا، ان کو نکالیں جماعت سے، ان کا اخراج کریں۔ اب اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ مضحکہ خیز بنا دیا گیا ہے، جیسے کہ یہ باہر نکلے ہیں، مطلب ابھی باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، جب جیسے جیسے لوگ باہر آتے ہیں، باہر اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بچے بھی یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپنا پارٹنر بھی ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں سے ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے والدین پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم اس کو احمدی کر لو، اگر تم نے واقعی میں اس سے شادی کرنی ہے جس سے تم چاہتے ہو تو اس کو احمدی کر لو، تو پھر یہ پیپری طور پہ احمدی کر لیتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ پیپری طور پہ احمدی کر لو، ان کی بیعت کرا لو اور بیعت فارم فل کر کے دے دو، بس اتنا سا کام ہے۔ تو پھر ان کو مطلب ان کی بیعت ظاہر کر دیتے ہیں اور بیعت منظور کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر ایک ڈیل ہوتی ہے کہ تم اس کو احمدی کر لو تو پھر تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ اس طرح پھر وہ اپنے پارٹنر کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنے پارٹنر کو کہتے ہیں کہ تم احمدی ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے وہ جو جس نے شادی کرنی ہوتی ہے، جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے، اس کو تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے نا، ان کو سب احمدی ہونا پڑتا ہے، بیعت فارم فل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بیعت فارم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ احمدی ہو گیا ہے۔
اور اگر وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ اس کو احمدی نہیں کرتا ہے، وہ یا پارٹنر انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ بضد ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے، مطلب کہ احمدی جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اس کو ضرور شادی کرنی ہے اس سے، تو پھر وہ شادی کر لیتا ہے، تو پھر اس کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کے پیرنٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے، جیسے میرے پیرنٹس کو نکال دیا، حالانکہ میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی، میرے پیرنٹس نے خود میری شادی کی تھی، میں نے یہ سب کچھ یہاں پہ بتایا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے جماعت سے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم خط لکھو اور تم معافی مانگو، تمہارا اخراج ہوا ہے، تم نے ہی معافی مانگنی ہے۔ 10 سال تک خط لکھتا رہتا ہے انسان اور اس کو معافی نہیں ہوتی۔ حضور کو خط لکھو، حضور سے معافی مانگو، حضور کے کان پہ جوں تک نہیں ریلتی۔ تو یہ کس طرح کے اصول ہیں جو کہ بہت ہی سراسر زیادتی۔ پھر کچھ لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ نہیں، ابھی تو اخراج نہیں کرتے، اگر کوئی غیر احمدی میں شادی کرتا ہے اپنے یا اپنے بچے کی تو اس کا اخراج نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہے تو بلیٹن میں شائع کردہ کوئی قانون دکھا دے، کیونکہ یہ تو سب کچھ بلیٹن میں شائع کرتے ہیں نا۔ ابھی کچھ سال پہلے تک کے بلیٹن میں نے دیکھے ہیں جن میں انہوں نے اخراج کی سزائیں دی ہوتی تھی۔ جس کا بھی اخراج کرتے ہیں بلیٹن میں لکھ دیتے ہیں، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کے والد کا نام، سب کچھ بلیٹن میں آتا ہے، اور ہر جگہ پہ پوری دنیا میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اخراج ہوا ہے، اس نام کے اس شخص کا اخراج ہوا ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا میں جاننے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخراج ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی قانون بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی غیر احمدی سے شادی کر سکتے ہیں، آپ کا اخراج نہیں ہوگا، تو وہ کسی بلیٹن میں ضرور آیا ہوگا، کیونکہ ان کے سارے قوانین جو ہیں بلیٹن میں آتے ہیں لکھے ہوئے، مگر ایسا کوئی قانون نہیں بنا۔ ہاں البتہ میں نے ایک یہ چیز سنی ہے، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ابھی شادی کی اجازت دے رہے ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے مجھے پتہ چلی ہے اس بات کا کہ ابھی شادی کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے اس کو احمدی کر لو، بات تو وہی ہے۔ اور اس طرح سے پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر شادی کے۔ یہ مثال میرے سامنے ایک موجود ہے، میں نام نہیں یہاں پہ لے سکتی، لیکن ایسا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ تم اپنے ناجائز تعلق قائم کر لو دوسرے سے۔ اور ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اخراج کی سزا کا کوئی قانون کسی دستاویز پہ نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی غیر احمدی سے شادی کرے گا تو اس کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، لیکن وہ کرتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا آپ کو، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ غیر احمدی سے شادی کرنے پہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا، لیکن نکالتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا قانون نہیں ہے کہ مسلمانوں میں شادی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، لیکن لوگ زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ایسا ابھی نہیں ہے، ابھی اخراج نہیں کرتے۔ اگر اخراج نہیں کرتے تو کوئی انہوں نے قانون بنایا ہوگا، اور اگر ایسا کوئی قانون بنایا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں، کسی بلیٹن میں لکھا ہوا یا کہیں پہ بھی شائع کیا ہوا کہ ابھی ایسا قانون نہیں ہے، تو وہ دکھا دیں، ہم مان جائیں گے کہ ابھی نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری بات، ابھی یہ اس بات پہ میں آؤں گی کہ جیسے کہ یہ لوگ ابھی باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بچے باہر بڑے ہوتے ہیں، ان کو پاکستان کے حالات کا یا وہاں کے ماحول کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور بالکل ایسے ہی ہے، بچے ظاہر ہے جب باہر ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ اپنے پارٹنر اپنے ارد گرد سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو ان کو جیسے کہا جاتا ہے کہ تم بیعت کروا لو اور احمدی کر لو، تو پھر بیعت کے سلسلے کا یہ ہے کہ اب دیکھیں، جو یورپ میں رہتے ہیں یا مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان کا پارٹنر اگر بیعت کرتا ہے نا تو اس کی منظوری آنے میں 1 سال لگتا ہے، اور یہی بیعت اگر پاکستان کا یا انڈیا کا کوئی کرتا ہے تو اس کو 3 سال لگتے ہیں۔ مطلب کہ یہ بھی 2 ڈیفرنٹ موضوع بن جاتے ہیں کہ وہ کوئی احمدی ہے یا وہ کوئی پاکستانی ہے یا انڈیا کا ہے یا پھر دوسرے ممالک کا ہے۔ 1 سال اور 3 سال یورپین اور مغربی ممالک میں 1 سال لگتا ہے، جبکہ وہی پارٹنر بے شک وہ یورپ میں ہو لیکن وہ پاکستانی ہو یا انڈیا کا ہو، انڈیا کا تو شاید مجھے کنفرم اتنا نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جو ہو 3 سال کے بعد اس کی منظوری آتی ہے۔
اس 3 سال کے تک یا کہ جو مغربی ہیں ان کے 1 سال تک منظوری آنے تک آپ اسے شادی نہیں کر سکتے. اور اس سارے سلسلے میں اس درمیان جو کہ آپ کا ایک ویٹ کا سلسلہ ہوتا ہے منظوری آنے کی، تو اس ویٹ کے درمیان وہ لڑکا یا لڑکی اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں ملو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ملیں گے اس سے اپنے پارٹنر سے؟ کیا وہ ملیں گے بڑے ایسے ہی اچھا دوستانہ انداز میں ملیں گے ان کو، جبکہ پتہ بھی ہو کہ ہماری شادی ہو جانی ہے؟ کیا وہ کام نہیں کریں گے جو وہ شادی کے بعد کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس طرح سے وہ ان کو گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اور جن لوگوں کا اخراج کرتے ہیں، وجہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی غیر احمدی مولوی سے نکاح پڑھوانے کی وجہ سے اخراج کر دیا، یا غیر احمدی کے ساتھ شادی کرنے سے اخراج کر دیا، یا غیر احمدی کا جنازہ پڑھنے سے اخراج کر دیا، یا پھر ایسی چھوٹی موٹی وجوہات سے کہ آپ غیر احمدی کی غمی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، یا پھر جن کو جماعت سے نکالا گیا ہوتا ہے یا وہ خود نکلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتے، کوئی ان کے ساتھ مل جل لیتا ہے تو ان کا اخراج کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی وجوہات سے یہ اخراج کرتے ہیں. تو یہ جب اخراج کر دیتے ہیں تو پھر اخراج کے بعد ان کو خط لکھتے رہیں، آپ کو کوئی جواب تک نہیں آتا. آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کبھی احمدی تھے، آپ کے دل سے کبھی یہ نہیں نکلتا کہ آپ احمدی تھے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کبھی جماعت میں جائیں گے، آپ کبھی مسجد میں جائیں گے، آپ کبھی اپنے لوگوں سے ملیں گے. اور جو لوگ ہوتے ہیں نا آپ سے ملنے جلنے والے، وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. اور جن کے اخراج کر دیتے ہیں، اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا، جن کے اخراج کر دیتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ضروری انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا اخراج ہوا ہے. وہ یہ نہیں مانتے کہ کس وجہ سے اخراج ہوا ہے. سارے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یقیناً کوئی غیر شرعی کام کیا ہوگا، کوئی بیہودہ کام کیا ہوگا، کوئی بے شرمی بیہودگی کی ہوگی. اسی طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں آپ کے کانوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے ایسے کیا ہوگا، حالانکہ ایسی وجوہات نہیں ہوتی. آگے کیا کہنا تھا میں نیکسٹ آڈیو میں بولتا. ان کا تو اخراج انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے بلنڈر آئے ہیں. ایک ندا کی آڈیو ہمارے سامنے کتنے لوگوں کے کریکٹر کھول کے لے کے آئی ہے، اور وہ لوگ بھی کون ہیں؟ مرزا خاندان کے لوگ ہیں. ندا نے پہلی آڈیو میں اپنی کس کس کا نام لیا؟ محمود شاہ، مرزا لکمان جو کہ اس کا باپ ہے، مبشر، ڈاکٹر مبشر، عامر بھائی، چاچا فوری نے بھی اس کو ڈورے ڈالنے کی کوشش کی. اور پھر دوسری آڈیو میں ان کی دوسری آڈیو جس میں وہ نصیر شاہ سے بات کر رہی تھی، اس نے اپنی ہی ماں کے بارے میں کیا باتیں کی، جو کہ ایک ہولی وومن ہے ایک قسم کی ان کی، اس کے بارے میں بھی کیا پتہ چلی ہمیں باتیں. اور پھر نصیر شاہ، ان ساروں میں سے ایک نصیر شاہ جو کہ ان کے خاندان کا نہیں، باقی سارے کے سارے ان کے خاندان کے ہی ہیں. ان میں سے کسی ایک کا اخراج ہوا ہو. ایک نصیر شاہ کا اخراج ہوا ہے، لیکن نہ تو وہ ان کے خاندان کا ہے اور نہ ہی اس کا اخراج ان وجوہات سے ہوا ہے، اس کا اخراج کسی اور وجہ سے ہوا تھا. یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو ہیں، ان کو کوئی اخراج کی سزا نہیں ملی، ان کا کوئی اخراج نہیں ہوا. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو کہ اپنے گھر میں آرام سے سکون سے عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کا اخراج کرتے ہیں یہ. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے مرزا خاندان کے لوگ ہیں، ان کا اخراج کیوں نہیں ہوا؟ ان میں سے کسی ایک کا اخراج نہیں ہوا. جن کے مقدس نام ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کا اخراج کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں،
اور ہمارے مطلب کہ بیگر خاندان کے لوگ ہیں جو کہ شاہی خاندان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیگر خاندان کے لوگ ہیں۔ جی میں نے کافی باتیں کر لی ہیں، میرا خیال ہے کہ میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں، اگر کوئی اور بات ذہن میں آئی تو میں پھر ساتھ ساتھ بات کروں گی۔ تو آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھیے۔ ویسے میں تو کہتی ہوں کہ یہ اخراج جو ہے ایک اچھی چیز ہے، اس طرح سے آپ کا ذہن کھلتا ہے اور آپ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میرے ذہن میں جب میں خط لکھا کرتی تھی تو میرے ذہن میں اکثر آیا کرتا تھا کہ کس وجہ سے میرا اخراج ہوا ہے، میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا ہے، اور ہر نہ کردہ گناہ پہ میں معافی مانگ رہی ہوں۔ اس طرح سے پھر میرے ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور اس کو یہ اسلامی کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے سوچتے سوچتے میں آج تک سوچتی ہوں، اور میں پھر ان کی کتابیں میں نے پڑھی اور پھر وہاں سے مجھے پتا چلا یہ تو سب کچھ ہے ہی جھوٹ، یہ تو سب کچھ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں، یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا اخراج ہو گیا۔ غصہ تو مجھے آ جاتا ہے، تکلیف تو مجھے ہوتی ہے، ابھی بھی آج بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کا بھی اخراج ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوری میں اپنی ذاتی بات بیچ میں لے کے آ گئی، لیکن جس کا بھی اخراج ہوتا ہے ان کو اپنی تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں، اور جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جی زاہدہ میم بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے معلومات فراہم کری۔ میری خدا کے فضل و کرم سے کافی احمدیز لیڈیز سے ورلڈ وائڈ یعنی کہ پوری دنیا میں خدا کے فضل سے کافی اچھے ریسپیکٹفل تعلقات قائم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فون کالز پہ یہ پاسبل ہے، واٹس ایپ پر اس چیز نے یہ پاسبل بنا دیا ہے۔ تو میرے علم میں چند باتیں آئی ہیں تو میں آپ سے کنفرمیشن چاہوں گا، اگر آپ کو لگے کہ وہ باتیں صحیح ہوں گی تو ہاں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں تو آپ نہ کر دیجیے گا۔ کافی احمدیز لیڈیز کا، گرلز کا یا لیڈیز کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسے ان کی پیدائش اور ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ جو عام مسلمان لوگ ہیں ان سے وہ کبھی بات بھی چیت بھی کر سکیں زندگی میں، مطلب زندگی میں پریکٹیکلی تو بہت دور کی بات ہے، فون کالز پہ بھی وہ بات کر سکیں، اور ایسا تو لگ بھگ ناممکنات میں سے تھا کہ وہ کسی غیر مسلم سے بات کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اشارہ میری طرف ہوتا ہے کہ آج جیسے کہ وہ امیر فیصل سے بات چیت کر پا رہی ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلم سے مسلم ہوا ہے، تو کیا ایسا ہی بات ہے کہ عام مسلمانوں سے بات چیت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں احمدی لیڈیز کی لڑکیاں یا خواتین؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ جی جو میرے ذہن میں ہے، میں شاید آپ کے سوال کا مطلب بھی یہی ہے کہ احمدی لڑکیاں خاص طور پہ جو ہیں وہ مسلمان لڑکیوں سے تو بات کر سکتی ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ اسکول کالج جاتی ہیں یا جاب کرتی ہیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات آرام سے کر سکتی ہیں، لیکن جینٹس کے ساتھ بات کرنا یہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی لڑکی کبھی نہیں تصور کرتی کہ وہ کسی مطلب کہ غیر احمدی مسلمان سے وہ بات کرے گی، یعنی کہ جو مسلمان نہیں جو احمدی نہیں ہے اس سے وہ کبھی بات کرے گی۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ جی میں نے پہلی آڈیو میں کہا ہے کہ کسی مسلمان سے بات کرے گی، کسی مسلمان جینٹ سے، لیکن کسی ہندو جینٹ سے بات کرے گی یہ تو بالکل کوئی اجازت نہیں اس بات کی، یہ آپ نے بالکل 100% سچ کہا۔ زاہدہ میم آپ نے اپنی آڈیوز میں یہ معلومات بھی فراہم کی کہ جو بچیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں یا یہ کہ ماشاءاللہ زیادہ قابل ہو جاتی ہیں تو انہیں اپنے برابر کا رشتہ احمدیز میں اگر نہیں مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت تو اجازت نہیں دے گی کہ وہ مسلمانوں میں بھی شادی کریں۔ اور آپ کی جو بات ہے کہ انہیں بیعت فی فارم کرنا پڑتا ہے، تو اگر کوئی لڑکا ایسا مل رہا ہوگا جو یہ سوچے گا کہ چلو بھائی سال 2 سال کے لیے کر لیتے ہیں بیعت فارم فل، تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اگر ان میں افیئر چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس تیز ترین دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ سال تک 2 سال تک 3 سال تک پنڈت بنے بیٹھے رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا قدم اٹھانا یا ایسا قانون اٹھانا انہیں غلط کام کی طرف راغب کرنے کے لیے بڑا پورا موقع دینا ہے۔ تو سپاس یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بھی چاہنے لگے کہ وہ شادی کرے گی، پڑھی لکھی ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ ہاں میں ایک بات اور پوچھ لیتا ہوں ان بٹوین آپ سے،
ماشاءاللہ پرسنل پہ بات چیت کا ایک راز کا، ایک اخلاقیات کا اور اس بات کا رشتہ ہوتا ہے کہ باتیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں آؤٹ نہیں ہوں گی. تو مجھے کچھ لوگوں نے اس طرح کی بھی آڈیو سنوائی ہیں کہ وہ اجازت چاہتی ہیں، سپوز ان کے یہاں کا کوئی احمدی نظام کا سینٹر ہے، وہ وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں یا ان کے گھر والے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچی بیٹھی ہے، نہایت قابل ہے، اتنی اس کی تعلیم ہے اور اسے مناسب رشتہ احمدیوں میں نہیں مل رہا ہے، تو ہم کیا کریں، اور لیکن مسلم سے ہمارے پاس ایسے رشتے آ رہے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ تو وہاں سے صاف سی منع کیا جاتا ہے کہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا نظام تو پوری دنیا میں ہے تو آپ تلاش کر دیں. تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہاں تلاش کریں گے، اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، بٹ الٹیمیٹلی ان کی تلاش وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. جبکہ آپ نے صحیح کہا کہ قرآن شریف تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں اور اہل کتاب میں بھی. اب ہم نے احمدی چند سے لوگوں سے بات چیت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو تعصب ہوتا ہے، وہ رویے صحیح نہیں رکھتے ہیں لڑکیوں سے. تو چلیے وہ تو کسی میں بھی پاسبل ہے، اگر احمدیوں میں احمدیہ کا رشتہ ناتے ہوئے شادی ہوئی تو غلط لوگ تو وہاں بھی مل سکتے ہیں یا کہیں بھی مل سکتے ہیں، بٹ وہ لوگ جو غلط نہیں ہیں ان کو بھی ایک ساتھ ایک ہی لائن میں لگا دینا تو نہایت قابل مذمت ہے. میم پاکستان ہوتے ہوئے تو پھر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ارد گرد سارے دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو آنا جانا بھی باہر ہوتا ہے، لیکن بات کی حد تک کرتے ہیں. لیکن جب میں یہاں پہ آئی تھی تو میں کچھ احمدی فیملیز سے ملی، مجھے بڑا عجیب لگا اس وقت. وہ عورت، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اس کو کہ میری تو صرف احمدیوں کے ساتھ ہی ہے، غیر احمدیوں کے ساتھ تو میری کوئی دعا اسلام تک نہیں ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا کیوں، وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، ان سے کیوں نہیں بات کر سکتے. میں نے یہ ماحول نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایک تو میں شادی کے بعد کافی عرصہ تک، کتنے سال تک اپنے سسرال میں رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے، میرے والد آرمی میں تھے تو ہم مختلف جگہ پہ جاتے تھے اور ہم ہر جگہ بات کرتے تھے. لیکن بہت سارے احمدی ایسے ہوتے ہیں جن کی میں نے ابھی مثال دی ہے کہ وہ کہتی کہ ہم صرف اپنے ہی احمدی لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں اور کسی سے نہیں بات کرتے. اس میں امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے، اور یہ کئی سال پہلے میں نے ارائز کیا تھا جب مجھے زیادہ معلومات بھی نہیں تھی، اور کافی احمدیز لوگوں نے میرے سے پرسنل پہ بھی کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ سوال تو واقعی میں آپ اٹھائیں، ان سوالوں سے تو ہم بھی پریشان ہیں کہ عام مسلمانوں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے دماغ میں تعصب ہوتا ہے. پہلی بات تو احمدیز سے شادی کرنے کو وہی تیار ہوگا کہ جو ایک نیوٹرل پرسن ہوگا اور جسے کسی قسم کا بغض و عناد نہیں ہوگا. اب ایک آدمی اگر نیو مسلم ہے، یعنی کہ پہلے غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں تو بغض یا کینہ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ صرف مسلمانوں کو مسلمان مانتا ہے، نتھنگ ایلس. اگر اس کا رشتہ اس طرح کا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے مرزا صاحب سے پرابلم بھی کوئی نہیں ہوگی، چاہے وہ نبی نہیں بھی مانتا ہو. تو اس کے رشتے میں یہ لوگ کس طرح کا ریئیکٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ اور اگر وہ لڑکی والوں کو، لڑکی کو سب کو پسند ہو رشتہ، تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا راستہ رہ جائے گا؟ اور وہ لڑکا بھی یہ کہہ دے میں بیعت بھی نہیں کروں گا جب میرے مزاج میں یہ نہیں ہے. تو اس حالات میں کیا آپشن رہ جاتے ہیں، پلیز بتائیں. شکریہ. جی، یہاں پہ آپ نے یہ 2 آڈیو کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب بھی میں اوپر دے چکی ہوں پہلی آڈیو کا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ تعصب کی بات کرتے ہیں کہ وہ تعصب رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے شادی نہیں کرتے. تو یہ کوئی اسلامی اصول ہے؟ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اسلام کے مطابق نہیں. اسلام ایسا کچھ نہیں کہتا. اور پھر سب سے بڑی بات میں نے ابھی بتائی مرزا صاحب کی، جو انہوں نے محمدی بیگم سے شادی کی ضد کی، وہ تو نہیں ان کو مانتی تھی، وہ احمدی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ضد کی. جی، اگر ایسا ہے تو پھر شادی نہیں کی جاتی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی شادی نہیں ہوگی. پھر اگر لڑکا نہیں مانتا، وہ بیعت فارم فل نہیں کرتا اور احمدی نہیں ہوتا، تو پھر شادی کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اس کے باوجود اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، تو پھر اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر یا تو اس کو جماعت سے نکلنا پڑے گا، یا پھر وہ یعنی کہ وہ چوری چھپے کرے گی، جو بھی کوئی کچھ کرے گی، تو اس کے لیے تو پرابلم ہوگا، اس کے پیرنٹس کے لیے بھی ہوگا اور اس کے لیے بھی ہوگا. سوری، میں آڈیو کر رہی تھی تو درمیان میں کال آ گئی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ گروپ سے ہی کوئی کال کر رہا ہے تاکہ میری آڈیو جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، میں اس وقت احمدی تھی، یہ 2016-17 کی بات ہے.
تو میرے ذہن میں کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میں جماعت چھوڑ دوں گی اور میں کل کو اس طرح کی بات کر رہی ہوں گی، بالکل نہیں تھا، کچھ بھی میرے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میں پکی سچی اخلاقی طور پہ صحیح احمدی تھی، مخلص جسے کہتے ہیں. تو میری بیٹی کے رشتے کا مسئلہ تھا، سب سے بڑی بیٹی ہے میری نا، تو اس کے رشتے کا مسئلہ تھا. بہت رشتے ڈھونڈے کیونکہ میرا اخراج ہوا تھا پہلے اس سے، اور اخراج کے بعد میری معافی ہوئی تھی اور پھر میں جماعت میں جاتی تھی اور بچے بھی. تو جو ہی کوئی میری بیٹی کا رشتہ آتا تھا فوراً ان کے کان میں چلا جاتا تھا کہ اس کی ماں کا اخراج ہوا تھا. اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کا اخراج ہوا ہے، وہ کوئی پتہ نہیں کرنا کس وجہ سے، بس یہی کہ اخراج ہوا تھا تو غلط کسی وجہ سے ہوا ہوگا. ظاہر ہے اگلے یہی سوچتے ہیں، تو کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا مناسب. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا، میں نے کہا آپ کو جہاں پہ بھی جہاں پسند کرتی ہو نا آپ مجھے بتا دو. میں نے پھر اپنی بیٹی سے پوچھا اور پھر اس نے بتایا کہ ایک جرمن لڑکا ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو پھر ہم نے کر دی. ہم نے جب اس سے شادی مقرر کر دی اور پھر اپنے بہن بھائیوں کو ساروں کو بتایا کہ ایسے ہیں، تو ساروں نے سب نے مجھے میرے اوپر زور دیا کہ لڑکے کی بیعت کرا لو. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، ایک اصول ہے. کیوں بیعت کراؤں میں نہیں کراؤں گی بیعت. ہم نے بیعت نہیں کروائی اور ہم نے شادی کر دی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے پھر ماں باپ کو، اور اگر تو ماں باپ مخلص رہنا چاہتے ہیں پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، میری کل کسی سے بات ہوئی تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت ابھی باہر نہیں نکالتی، مطلب کہ ابھی جماعت اخراج کی سزا نہیں دیتی. تو میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی آڈیو یہاں پہ پیش کرتی ہوں. 16 باتیں ہوئی ہیں پچھلے سال سے لے کے ستمبر تک. ڈونٹ گیو می الحمدللہ. ہیئر می آؤٹ فرسٹ. Out of these 16 converts, there are 6 boys, 8 girls, and they were not impressed by your teaching of Ahmadiyyat or Islam. They were not impressed by your slogan, love for all, hatred for none. They were not impressed that they have seen your successful Jalsa Salana or your contribution humanity first. They were converted because they wanted to marry each other. یہ جو باتیں ہوئی یہ شادی کے لیے ہوئی ہے. مجھے پتا ہے، میں تو چہروں میں پڑھ لیتا ہوں. میرے بچے سمجھتے ہیں کہ سانو پتہ نہ لگنا. مجھے کال آتی ہے السلام علیکم، لائک ٹو اسپیک ٹو دی امام. میں کہ اسپیکنگ. Oh, I'm very much interested in Ahmadiyyat Islam. All right. What is the level of your understanding? Why are you interested in religion? Oh, because I came to your Jalsa and I was really very impressed and the services you do and all that. تو جب وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں who is the girl؟ تو وہ بڑے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں what do you mean؟ اور میں کہا کملانا بان. میں کہتا ہوں who is the girl you want to marry؟ تو 2-3 فکروں کے بعد وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ کر رہے بچے اور بچیاں بھی. And I tell you one more observation. وہ کہتے ہیں I've been in this business for a very long time. I have seen the boys converting to Ahmadiyyat for marriage. I have seen the girls converted to Ahmadiyyat to get married. They are not around. They disappear. The boys who convert to Ahmadiyyat for 1 year, they are the best Ahmadis. Much better than all of us. ہر جمعے پہ، ہر میٹنگ پہ. جی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب زاہدہ میم آپ نے یہ آڈیو پیش کی، ظاہر سی بات ہے کسی عہدیدار کی ہے، تو یہ تو کلیئر ہوتا ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ نیچے سے اوپر تک سب لوگ جانتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگر ایک نیا مرغہ مل جائے بس بیعت کے لیے 2-3 سال تک وہ چندہ بھی دے اور ان کا نام بھی ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم نے تو احمد ہی کرا تھا تو ہم اس طرح سے شادی الاؤڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک ملمہ کرنے والی بات ہو گئی. یعنی کہ تانبا پیتل چاندی پہ چاندی کا ملمہ کرنا یا سونے کا ملمہ، بہت ہی غلط بات ہے یہ اور قابل مذمت ہے. میم اس بات کو سوچئے. جی سوری، وہ سفیر بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی تو وہ میں ویڈیو کی بجائے آڈیو میں نے ان کی لگا دی ہے، کیونکہ میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا، تو پھر کسی اور ایڈمن سے کہنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. سوری، میں لگا دیتی ہوں بہرحال. اچھا زاہدہ میم، ایک الٹیمیٹ کوشچن آتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی تعارف کرایا کہ آپ ماں ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بیٹے کی شادی کر چکی ہیں. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو، سبھی لوگوں کو خوش و آباد رکھے، اور آپ نے جہاں بھی بیٹی کی شادی کی ہے وہ خوش خرم رہیں، سدا آباد رہیں وہ اور ان کی جنریشنز. ہماری نیک خواہشات ہمیشہ.
مان لیجئے کوئی یہ مسئلہ چلتا ہے، احمدی لڑکی ہی ہو اور وہ کسی غیر احمدی لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، چلیے احمدی جماعت نے اخراج کر دیا، کوئی بات نہیں، اور وہ میاں بیوی ہیپیلی رہ رہے ہیں تو اخراج کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، یا اس کے بعد بھی کسی طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ ان کے بقول تو یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں بھی رہیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ان کا سسٹم موجود ہوگا، تو کیا اس کے بعد بھی یہ ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کی سوچتے ہیں یا بس اخراج کر کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور کافی لوگوں کو ہے، تو پلیز رہنمائی فرمائیں، اپنے خیالات دیں، شکریہ۔ جی، جس کی احمدی میں شادی نہیں ہوتی نا، اس کے لیے اس کی اپنی گھریلو زندگی جو ہے وہ تو بے شک جتنی مرضی مطمئن ہو، لیکن اس کی ایک میکے کی طرف سے جو خاص زندگی ہوتی ہے نا، اس کے یہاں تک کہ اس کے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی، دوسرے لوگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ کبھی وہ اہمیت نہیں دیتے جو کہ اپنے ان بہن بھائیوں کو اہمیت دیتے ہیں جن کی احمدیوں میں شادی ہوئی ہو، وہ اس اپنی بہن کو یا بھائی کو اس کو اہمیت وہ نہیں دیتے، یہ ہے۔ اور دوسرے لوگ تو دور کی بات، دوسرے لوگ تو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہاں تک تو ہے بہت زیادہ، مطلب کہ انسان کی ایک تکلیف دہ جیسے زندگی ہوتی ہے نا، ہر بات میں آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ باہر گئے ہوئے ہو، آپ ہم میں سے نہیں ہو، آپ کے بچوں کو احساس دلایا جاتا ہے، تو یہ چیز ہے ایسی کہ اہمیت ملے گی۔ فائدہ میم، ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو آریاز ہیں یا سناتنی لوگ بھی، ہم لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ ویسے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹی دوسرے کی امانت ہوتی ہے، اور ہم لوگوں میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کا شادی کرنا مطلب کنیا دان کر دینا ہوتا ہے، تو بیٹی پھر جہاں سسرال میں چلی گئی وہ جانے، اس کا کام جانے، اور وہ خوش رہیں، صرف ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی زندگی اپنے ہسبینڈ وائف خوشی سے جئیں۔ رہی بات اس کی، جب ہم کنیا دان مانتے ہیں تو وہ لڑکی اپنے سسرال میں ہی اس کا فیوچر ہے، تو وہ لوگ جانیں۔ بہرحال یہ لوگ اخراج کچھ بھی کریں، کیسا بھی کریں، اگر وہ لوگ دونوں ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آباد ہیں، اور یہ سسٹم کم سے کم ہم تو ان چیزوں کو بالکل مذمت کریں گے کہ ایک لڑکا لڑکی یا ٹو لو برڈز کے درمیان اس طرح کی مداخلتیں کرنا، بلکہ آپ نے صحیح کہا کہ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ روح دنیا میں آنی پاسبل ہوئی، وہی لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اسکول کالج یا جیسے بھی پڑھاتے لکھاتے ہیں، تو بالکل ماں باپ کا ہی اخلاقی اور دینی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے بچی کے لیے انتخاب کریں کہ اس کی شادی بیسٹ وے میں کہاں رہ سکتی ہے اور کس فیملی میں رہ سکتی ہے۔ رہی بات آگے کی، وہ تو سب نصیبوں کے کھیل ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں پھر کمنٹس کروں گا تو بہت سے لوگوں کی شکایات ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کا دل بہت دیالو ہوتا ہے اور دل کھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو اوپنلی بھی ہو جاتے ہیں، جو ان لوگوں کے یہاں ندا کے ہوئے ہیں کہ ایک دو شادیاں بھی ہوئی ہیں اور اس طرح کے معاملات برسر عام آ گئے ہیں، ریڈی تانگوں پہ بھی وہ آڈیو چل رہی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کو بھی خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں رشتہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اس کا بھی ان لوگوں کی شان میں فرق نہ آئے کہ یہ احمدیزی ہوں گے، یہ ہوں گے، یعنی کہ خدا نخواستہ یہ بات ہو گئی کہ بس شادی یا جائز نکاح نہ کرو، باقی کچھ بھی کام کر لو۔ بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو نکاح ہم پڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، اتنے فراخ دل بنتے ہیں، تو کیا یہ پتہ نہیں کیا جانکاری چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہہ دیا بھائی آپ لوگوں کو زیادہ ہی امیر فیصل کی فکر ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اچھے سلوک کرنا چاہتے ہیں تو ایک بلینک لیٹر دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ امیر فیصل اگر کسی جگہ چاہتا ہے اور وہ فیملی بھی تیار ہے یا لڑکی بھی تیار ہے تو احمدی جماعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو باقی چیزیں اس کو بلینک چھوڑ دیں کہ کہاں ہونی ہے کہاں نہیں ہونی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ماں باپ کو ہی کرنا چاہیے اور بچے بچیوں کو خود کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ جی بالکل، یہاں پہ ایک اوپر میں نے بات کی تھی، یہ جو مرزا خاندان کے اور سارے جتنے بھی افراد ابھی یہ کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں جن کی یہ اخلاقی برائیاں جو دوسروں میں کہتے ہیں کہ اخلاقی برائیاں ہوں گی تو پھر ان کا اخراج ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں جو کہ ابھی کھل کے سامنے آئی ہیں، جو کہ پہلے بھی تھوڑا بہت اندازہ تھا لیکن ایسا نہیں پتا تھا کہ یہ سارے کے سارے اس قدر اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اخلاقی برائیاں جو کہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کا اخراج کیا، کسی ایک فرد کا،
میرا سوال ہے سارے احمدیوں سے، ان میں سے کسی ایک فرد کا اخراج کیا ہے تو مجھے بتائیں، اور اگر اخلاقی برائیاں ان کو نہیں کہتے تو پھر کن کو کہتے ہیں اخلاقی برائیاں، وہ بھی بتا دیں۔ جی، ان کو اپنے جماعت کے افراد کو بڑھانا ہے، صرف اس وجہ سے یہ کرتے ہیں ایسے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ زاہدہ میم، آپ نے ٹائم دیا اور پوری قیمتی جانکاری دی، اور سب لوگوں کو علم ہوا کہ اندرونی معاملات ہیں کیا۔ ان دا اینڈ تمام باتیں سن کے ہم تو یہی دعا کریں گے اور اسی لیے خواہش کا اظہار کریں گے کہ احمدیز بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ احمدیز ہیں تو مسلمانوں کی وجہ سے، یا یہ کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، قرآن شریف کو ماننے کی وجہ سے، تو ہم تو صرف یہی خواہش کریں گے، یہی دعا کریں گے کہ یہ چلے بھی قرآن شریف کے ٹیچنگ کے اوپر ہی، جو کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں اور اہل کتاب میں بھی، اور جب قرآن شریف یہ کہتا ہے تو کوئی بھی مسلمان یا یہ کہ رسول اسلام صاحب قرآن شریف کو ماننے والا ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم یہی دعا کریں کہ سب کے نصیب اچھے ہوں، سب کو اچھے رشتے ملیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ احمدی ہو غیر احمدی ہو، بٹ مسلمان یا اہل کتاب ہو۔ لیٹ دا پیس پریویل، امن و امان پھیلنا چاہیے چاروں طرف، آپس میں رشتے ناطے مناسب شادیاں ہونی چاہیے، اور لو کی، اور اس کی لو از گاڈ، گاڈ از لو، پیس، امن و امان، پیار محبت چاروں طرف پھیلنی ہی چاہیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تھینکس، جزاک اللہ زاہدہ میم اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم ٹو آل۔ جایا کروں، لازمی ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو، اپنی شادی کے دن اب نہیں دور ہے، میں بھی تڑپا کروں، تم بھی تڑپا کرو۔ سمجھا کرو دل پر تمہیں میری قسم، یہی میری ہے مجبوری، کہیں جائے نہ بجوری، میرا کیا حال